व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। सूरतुश्शुअरा आयत नंबर 192 192। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुश्शुअरा के इब्तिदा से लेकर यहाँ तक अल्लाह ताला ने गुज़श्ता उम्मतों के मुख्तलिफ़ वाक़यात ज़िक्र फरमाए, जिनके दो मकसद थे। एक मकसद तो ये था कि मुशरिकीन मक्का हों या कोई भी हो, इन वाक़यात को पढ़कर इबरत हासिल करे कि इन लोगों ने अपने नबी की नाफरमानी की, तकज़ीब की, अल्लाह ने उनको पकड़ लिया और अज़ाब के अंदर हलाक कर दिया। और दूसरा मकसद इन वाक़यात में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे थे कि मुशरिकीन मक्का आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनकी बातों से बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं, तो आप परेशान ना हों। ये कोई आज की बात नहीं, पिछली कौमों ने भी अपने नबियों को सताया और जुटलाया था, फिर उनके साथ क्या अंजाम हुआ, यही हाल इनके साथ होगा अगर ये तौबा ताइब ना हुए। आज के सबक में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हक़ानियत और कुरान पाक की सदाकत पर कुछ दलाइल इरशाद फरमाए। चूँकि मुशरिकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले कुरान पाक को अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं मानते थे। वो कहते थे नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बना लेते हैं और बनाकर हमें सुना देते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हक़ानियत और कुरान पाक की सदाकत पर दलाइल इरशाद फरमाए। सबसे पहली दलील व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। व इन्नहु की हू ज़मीर कुरान पाक की तरफ लौट रही है। बेशक ये कुरान पाक लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये उतारा हुआ है रब्बुल आलमीन की तरफ से। अल्लाह ने उनके इस दावे को तोड़ दिया कि जो उनका दावा था कि कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल नहीं हुआ, अल्लाह ने कुरान पाक में इसके दलील इरशाद फरमाई कि व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, कि कुरान पाक अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ है। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, और ये अल्लाह की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाने वाला कौन? फरमाया नज़ला, लेकर उतरा है इसको, अर्रूह फरिश्ता। मुराद इससे हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, इनका लक़ब है रूहुल अमीन। वो अल्लाह ने यहाँ पर ज़िक्र फरमाया कि लेकर उतरा है इसको अर्रूह फरिश्ता अल अमीन, जो अमानतदार है। तो रूहुल अमीन पूरा लक़ब है हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो फिर हम तर्जुमा क्या करेंगे, इसको लेकर उतरे हैं हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अला क़ल्बी का, आपके क़ल्बे अतहर पर, आपके दिल पर लाने वाला कौन? फरिश्ता है, दरमियान में वास्ता हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लितकून मिनल मुनज़िरीन, उतारने का मकसद क्या है, क्यों नाज़िल किया गया कुरान पाक? ताकि हो जाएं आप मिनल मुनज़िरीन, डर सुनाने वालों में। आपसे पहले बहुत से अंबिया और रसूल तशरीफ़ लाए जिन्होंने अपनी कौमों को अल्लाह की तरफ से डर सुनाया। आप भी इस कुरान पाक को लीजिए और अपनी कौम के सामने इसको बयान कीजिए, ताकि आपका नाम भी उनमें लिखा जाए जो डर सुनाने वाले पहले अंबिया गुजरे, रसूल गुजरे, आप भी उनमें से हो जाएं। और अगली कुरान पाक की जो सदाकत की बहुत बड़ी दलील वो है बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, कि इस कुरान पाक को अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया बिलिसानिन अरबिय्यिन, अरबी ज़ुबान में, मुबीन खुली हुई वाज़े।
واضح صاف شفاف عربی زبان میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں سے تھے، اور قرآن پاک جہاں جس مقام پر اس وقت نازل ہو رہا تھا وہ لوگ سارے عرب تھے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے عرب تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ اسی زبان میں قرآن پاک کو نازل فرمایا جس زبان کے وہ لوگ وہاں پر موجود تھے، تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ وَإِنَّهُ، اور قرآن پاک کی ایک اگلی دلیل، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ بے شک یہ قرآن پاک لفی زبر، زبر سے یہاں مراد ہے کتابیں، الاولین سے مراد ہے پچھلی امتیں، پہلی امتوں کی کتابوں میں بھی یہ قرآن موجود ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ قرآن پاک کے الفاظ کچھ پہلی کتابوں میں بھی موجود تھے، اور پہلی کتابوں میں یہ تذکرہ موجود تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوگی، قرآن مجید آئے گا اور پھر اس کو پڑھا جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پچھلی کتابوں کے اندر قرآن مجید تھا، کیا ہم اس کو قرآن کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر تورات کے اندر ایک لائن آ گئی، 2 لائنیں آ گئیں قرآن پاک، کیا اس کو قرآن کہیں گے؟ نہیں، اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک نمبر 1 اس کو کہا جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلسل کے ساتھ نازل ہوا اور بعینی ہی وہی الفاظ ہوں، کیونکہ قرآن پاک الفاظ کے مجموعے کا نام ہے۔ اب جب قرآن پاک الفاظ کے مجموعے کا نام ہے تو وہاں پر جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں وہ الفاظ اگرچہ یہی الفاظ بھی ہوں تو تب بھی اس کو قرآن کہنا درست نہیں، کیونکہ قرآن پاک ایک تسلسل کا نام ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، جس طرح پچھلی آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی۔ اور جو دیگر آسمانی کتابیں تھیں وہ عربی زبان میں کوئی نہیں آئی، کوئی عبرانی زبان میں، کوئی اور زبان میں۔ تو اس لیے جب زبان تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو اردو کے اندر ترجمہ کر دیتا ہے اور صرف اردو کا ترجمہ قرآن پاک اس کے سامنے موجود ہے، صرف اردو ترجمہ، اس کو قرآن مجید کہنا درست نہیں ہے، گناہ ہے۔ اردو ترجمے کا نام قرآن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ سارے کے سارے انگلش ہی لکھ دیتا ہے اور اس میں قرآن پاک عربی نہیں ہے، اس کو بھی قرآن کہنا درست نہیں ہے۔ تو جو گزشتہ آسمانی کتابیں تھیں ان کی زبان ہی تبدیل تھی، تو جب زبان تبدیل ہو گئی تو پھر اس کو قرآن کہنا درست نہ ہوا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلی آسمانی کتابوں میں قرآن پاک کا تذکرہ موجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ بھی موجود، یہاں تک کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بھی موجود پہلی کتابوں۔ اولم یکن لہم آیتن، اب یہ بات کہی جا رہی ہے مکہ مکرمہ میں رہنے والے مشرکین کو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اولم یکن لہم، کیا ان کے پاس کوئی نشانی نہیں؟ آیتن، کوئی نشانی نہیں ہے ان کے پاس؟ اولم یکن، کیا نہیں ہے لہم ان کے پاس آیتن، کوئی نشانی؟ این یعلمہ، یہ کہ جان لیں اس کو، کہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں۔ تو یہ جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت نمبر 196 میں کہ اس قرآن پاک کا تذکرہ، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود، اللہ فرماتے ہیں تمہیں خبر نہیں ہے؟ علماء بنی اسرائیل سے جا کر پوچھ لو، کیونکہ یہ جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ تھے یہ تو آسمانی کتابوں سے واقف اور شناسا یا نہیں تھے، لیکن جو دوسرے تھے علماء بنی اسرائیل وہ آسمانی کتابوں سے واقف تھے اور شناسا تھے۔ تو اللہ نے ان کا حوالہ دیا، ان یعلمہ، یہ کہ خبر رکھتے ہیں اس کی، جانتے ہیں اس کو، علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء اس کو جانتے ہیں۔
اور بنی اسرائیل کے علماء، ان میں سب سے بڑا نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے آ کر سارا بھید کھول دیا کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا کچھ موجود ہے، کیونکہ بہت بڑے جید عالم تھے اور پچھلی آسمانی کتابوں کو جاننے والے تھے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، اس کو کسی عجمی زبان میں، عجم کا لفظ جو ہے نا یہ بولا جاتا ہے عربی کے متضاد، عربی کا متضاد ہے، عربی کا الٹ ہے، اس کو کہتے ہیں عجمی۔ قرآن پاک عجمی زبان میں کیوں نازل نہ کر دیا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں لوگ تھے عربی، ہم نے ان کو سمجھانا تھا، ان کے اوپر قرآن پاک نازل کیا جا رہا ہے ان کی ہدایت کے لیے۔ اگر اس وقت قرآن پاک عجمی زبان میں نازل کر دیا جاتا تو پھر یہ لوگ اور اشکالات کرتے کہ ہمیں سمجھائے گا کون، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی یہ زبان کیا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اگر ہم اتارتے اس قرآن پاک کو عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کسی عجمی آدمی پر، کسی عجمی آدمی پر، دوسری زبان والے آدمی پر قرآن اتار دیتے، فَقَرَأَهُ، پھر وہ اس کو پڑھتا علیہم، ان کے سامنے، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ ابھی تو ان کا دعویٰ یہ ہے نا کہ جناب یہ عربی زبان ہے اور یہ عربی خود ہی جانتے ہیں، عربی بول لیتے ہیں، اگر قرآن پاک ہم دوسری زبان میں نازل کر دیتے تو پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب یہ جو ایمان نہ لانا، یہ کبیرہ گناہ اور کفر اور شرک، اس کے بار بار کرنے سے دل پتھر بن جاتا ہے، گناہ کے اوپر ضد کرنے سے دل پتھر ہو جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن پاک پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر تلاوت نہیں کرتے تو ان کو چین نہیں آتا۔ جس طرح بغیر کھانے کے، بغیر ناشتے کے، بغیر پینے کے چین نہیں ہے، اسی طرح تلاوت قرآن کے بغیر بھی چین نہیں ہے۔ یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، یہ نشانی ہے کہ ان کا دل زندہ ہے، یہ نشانی ہے کہ ان کا دل نورانی ہے، یہ نشانی ہے کہ ان کا دل اللہ کی طرف سے نور دیا ہوا اور اس سے منور ہے، چمکتا ہے دل، یہ نشانی ہے اس بات کی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قرآن پاک پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ بہت سے لوگ آئیں جی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، قرآن پاک پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، ذکر و اذکار کرنا بوجھ لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل مردہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لی نقطہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا وہ نقطہ اور پھیل جاتا ہے، پھر گناہ کیا نقطہ اور لگا، پھر گناہ کیا نقطہ اور لگا، یہاں تک کہ سیاہی نے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب دل سیاہی کی لپیٹ میں جا کر یہ مردہ ہو گیا۔ اب جب مردہ ہو گیا تو جب تک زندہ ہے اس کو سمجھانا بھی آسان، اس کو پڑھانا بھی آسان، اس کو راستے پہ لانا بھی آسان، اور جب مردہ ہو جائے اس کو کون راستے پہ لا سکتا ہے؟ پھر اس کا کیا کہا جائے گا؟ اس کو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے بہرے اندھے ہو گئے، اب یہ لوٹ نہیں لے سکتے۔ تو اس وقت سے پہلے کہ جب انسان کا دل مردہ ہو جائے، انسان کو چاہیے کہ توبہ طیب ہو اور راہ راست پر آ جائے۔ اب یہ لوگ اپنی ضد پر، اپنی عناد پر، اپنے بغض اور عداوت پر ڈٹے ہوئے تھے، اور اس قدر ڈٹ گئے کہ دل سیاہ ہو کر مردہ ہو چکے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کذالک، اسی طرح، سلکناہ، ہم نے گھسا دیا ان کے اس انکار کو، ان کے یہ جو تکذیب تھی اس کو، فی قلوب المجرمین، مجرم لوگوں کے دلوں میں۔ پہلے تو زبان سے باتیں ہوتی تھی نا، اب یہ باتیں ان کے دل کے اندر گھس گئیں، دل کے اندر میخوں کی طرح گڑ گئیں وہ باتیں۔ جب دل کے اندر جا کر گڑ گئیں
اب ان کی ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اب تو مر گئے، اب مردہ ہو گیا دل ان کا۔ کذالک سلکناہ، اسی طرح ہم نے گھسا دیا ان کو، فی قلوب المجرمین، کس کو گھسا دیا؟ یہ جو تکذیب تھی، یہ جو ضد تھی، عداوت دشمنی تھی، یہ اس قدر ان پر غالب آ گئی کہ مجرم لوگوں کے دلوں کے اندر اس کو گھسا دیا۔ لا یؤمنون بہ، اب یہ ایسے پکے ہو گئے کفر پر، ایسے پکے ہو گئے شرک پر، لا یؤمنون بہ، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے قرآن پر، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں دردناک قسم کے عذاب کو۔ دنیا میں زندگی میں تو پکڑیں گے نہیں، اب جب عذاب کو دیکھیں گے اس وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہمیں سنا کر کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اپنے دل کو زندہ رکھو، دل جب تک زندہ ہے انسان خوش قسمت ہے۔ جس طرح انسان کی زندگی محبوب، انسان کی زندگی سے زیادہ انسان کا دل زندہ ہونا محبوب ہے۔ اگر انسان تو زندہ ہے لیکن دل مر چکا ہے، کیا فائدہ اس انسان کا؟ یہ ساری باتیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لیجئے۔ اور پھر جب وقت آئے گا فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، پھر آئے گا ان پر اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو عذاب دردناک بات کی گئی کہ جب تک وہ نہیں آتا ان کو ہوش نہیں آ رہی، اپنی بات پر اڑے ہوئے، ضد کیے ہوئے، ڈٹے ہوئے، اب دردناک عذاب آئے گا تو کیا یہ سمجھ جائیں گے؟ فرمایا فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ جو دردناک عذاب ہے یہ تو اچانک آئے گا ان پر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ فَيَقُولُوا، پھر یہ کہنے لگیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں ڈھیل مل سکتی ہے؟ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اب تو وقت گزر چکا۔ قربان جائیں اللہ کی ذات پر کہ اللہ کی رحمتیں دیکھیے، اللہ کی عنایات دیکھیے اس امت پر، کہ وہ پرچے سارے جو آگے جا کر ہونے والے وہ آؤٹ کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ پڑھو اس کو، کیا کچھ ہونے والا ہے آگے، اور اپنے آپ کو جانچو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کی پڑتال کرو اور چیک کرو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ فَيَقُولُ، پھر وہ کہنے لگیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں ڈھیل مل سکتی ہے؟ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس وقت تو یہ ایسے کہیں گے، مہلتیں مانگیں گے، ڈھیل مانگیں گے، اور آج دنیا کے ان کے کرتوت دیکھ لو۔ أَفَبِعَذَابِنَا، کیا یہ ہمارے عذاب کو یستعجلون، جلدی مانگتے ہیں؟ یہی تو مشرکین مکہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن سچا ہے، اگر یہ نبی سچے ہیں تو اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے اور ہمیں ہلاک کر دے، جو خود تو مانگا تھا انہوں نے۔ اور یہی تو مشرکین مکہ تھے جنہوں نے کہا تھا آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے اور ہمیں ہلاک کر دے۔ اور آج جب عذاب نے پکڑا اب مہلتیں مانگ رہے ہیں۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب کو یہ جلدی مانگتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ، بھلا دیکھو تو، إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، ہم نے نفع دیا ان کو سنین، چند برسوں کے لیے، چند سال دنیا میں ہم نے ان کو نفع دیا، فائدہ دیا، عیش و عشرت دی، دنیا کی فراوانی دی، ثم جاءہم، پھر پہنچے گا ان پر ما کانوا یوعدون، وہ جو ان سے وعدہ کیا گیا۔ وعدہ کیا کیا گیا؟ کہ قیامت آئے گی، موت آئے گی، اور پھر اگر غلط ہو تو عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ اب ان کو کچھ سالوں کے لیے عیش و عشرت دی گئی دنیا میں، ثم جاءہم، پھر آئے گا ان پر ما کانوا یوعدون، وہ وقت جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، کیا کام آئے گا ان کے؟ ما کانوا یمتعون، جو یہ نفع اٹھاتے ہیں، جو عیش کر رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی، کیا یہ ان کے فائدہ دے گی؟ وہاں پہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔
وہاں تو نورانی دل کام آئے گا، وہاں انسان کے نیک اعمال کام آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کام آئے گی، آپ کے ساتھ سچا عشق کام آئے گا، قرآن پاک کی تلاوت کام آئے گی۔ وما اہلکنا من قریۃ، اللہ تعالی فرما رہے ہیں اب ان کی ہلاکت ہوگی۔ تو ہلاکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک قانون بیان فرما رہے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ہم اس میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجتے، تاکہ عذر پورا ہو جائے، قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ایسے اللہ نے اسباب پیدا کر دیے کہ جگہ جگہ اسلام پہنچ رہا ہے، اسلام کی بات پہنچائی جا رہی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا جا رہا، اللہ کا قرآن پہنچایا جا رہا۔ جن کو مقدر میں ہے وہ اللہ کی توفیق سے اس کو مان رہے ہیں اور قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو آج بھی پتھر دل بن کر کھڑے ہیں، لیکن عذر قبول نہیں ہوگا۔ وما اہلکنا من قریۃ، نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو، الا لہا منذرون، مگر اس کے پاس ڈر سنانے والا ہے، ذکرا، یاد دلانے کے لیے۔ وما کننا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ ظالم نہیں ہے، انسان خود ظالم ہے جو گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت پر دلائل چل رہے ہیں۔ اللہ نے پھر دوبارہ ذکر فرمایا وما تنزلت بہ الشیاطین، نہیں لے کر آئے قرآن پاک کو شیاطین۔ جس طرح اس زمانے میں کاہن تھے، نجومی تھے، شیاطین آسمان سے باتیں چوری کرتے، فرشتوں کی گفتگو چوری کرتے، کوئی ایک آدھ بات لا کر ان کو بتا دیتے، وہ ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ بناتے اور لوگوں کو بتاتے، اور اپنی بتاتے کہ ہم تو بہت کچھ سمجھنے والے ہو گئے، ہمیں بہت کچھ پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا جس طرح کاہن اور نجومیوں کے پاس لوگ شیاطین آتے ہیں، اسی طرح شاید ان کے پاس نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی شیطان آتا ہے اور وہ آ کر آپ کو بتا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وما تنزلت بہ الشیاطین، نہیں اس کو لے کر اترتے قرآن پاک کو شیاطین نہیں لے کر آتے۔ اور اس کی 2 وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وما ینبغی لہم، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اس بات کے مناسب ہی نہیں ہے کہ شیطان خود قرآن لے کر آ جائے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک تو ہدایت کا ذریعہ ہے اور شیطان گمراہی کا ذریعہ ہے، گمراہ بندہ ہدایت کیسے لے کر آئے گا؟ اور دوسری وجہ اللہ نے بیان فرمائی وما یستطیعون، یہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ جا کر آسمان سے کوئی بات چوری کر کے اس کے اندر کوئی اور باتیں ملا کر لوگوں کو بتا دے، اس کی طاقت نہیں رکھتے، نہیں جا سکتے۔ اب 2 موانع بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، جس سے پتہ چلا کہ یہ شیاطین نہیں قرآن پاک لے کر آئے، فرشتہ لے کر آیا۔ انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ سننے سے لمعزولون، دور کر دیے گئے۔ یہ طاقت نہیں ہے ان کی کہ اب یہ سن سکیں کوئی بات وہاں پہ جا کر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم فرما رہے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، نہ تم پکارو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پھر تو عذاب میں جا پڑے گے۔ آیت سنیے ذرا غور سے، اللہ اپنے نبی کو کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے نبی، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی غیر کو مت پکارو، کسی اور معبود کو مت جوڑو، تم عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے نبی ہیں، آپ کے اوپر یہ توقع نہیں ہے۔ اللہ یہ بات بیان کر کے بعد والے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ شرک، جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو جوڑنا، یہ اتنی خطرناک اور بری بدترین چیز ہے کہ اگر کسی نبی کے ہاتھ سے بھی سرزد ہو جائے، اللہ اس کو بھی فرما رہے ہیں تجھے بھی ہم عذاب کے اندر داخل کر دیں۔ تو جب کوئی نبی
اس سے یہ غلطی سرزد ہو جائے، اس کو اللہ فرما رہے تجھے عذاب کے اندر دھکیل دیں گے۔ تو ایک انسان جس سے یہ غلطیاں سرزد ہوں اور وہ بار بار شرک کے اوپر ڈٹا رہے، جمع رہے، اس کا کیا حشر ہوگا، وہ خود اندازہ لگائے اس بات کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیں اپنے قریب کے خاندان والوں کو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اپنے خاندان والوں کو، قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے، ان تک میرا پیغام پہنچائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، آواز لگائی، 40 کے قریب افراد آ گئے، آپ نے ان کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اب دو قسم کے لوگ ہو گئے، ماننے والے بن گئے، نہ ماننے والے بن گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور جھکا لیں جناحک، اپنے بازوں کو، لمن، ان بندوں کے لیے، اتبعک، لمن اتبعک من المؤمنین، جو آپ کی اتباع کرنے والے ایمان والوں میں سے۔ آپ اپنے بازو ان کے لیے جھکا لیں، آپ اپنے بازو ان کے لیے پھیلا لیں، پیار محبت کے ساتھ ان کے پاس بیٹھیں۔ اور دوسری جماعت جو نافرمان لوگ، فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو بری ہوں اس چیز سے جو تم کام کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، بھروسہ کرو اس ذات پر جو عزیز ہے، رحیم ہے۔ عزیز زبردست ہے، رحیم رحم کرنے والی۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ اللہ، یراک، جو دیکھتا ہے آپ کو، حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز کی حالت بیان کی جا رہی کہ وہ اللہ کی ذات جو آپ کو دیکھتی ہے کس وقت؟ حین تقوم، جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تیرا پھرنا، فی الساجدین، نمازیوں میں، اللہ اس وقت بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پھرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جس وقت آپ قیام کی حالت میں ہیں اللہ اس وقت بھی دیکھتے ہیں، نماز سے پہلے کی حالات بھی دیکھتے ہیں، نماز کے بعد کے حالات۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ 24 گھنٹے میری نظروں میں ہیں اور ہم آپ کے اوپر رحمت کی نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ کا پھرنا نمازیوں میں، ساجدین سجدہ کرنے والوں میں، یعنی نمازیوں میں جب آپ پھرتے ہیں اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم